हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। तो शुरू में थायराइड ग्लैंड की लोकेशन वगैरह के बारे में एक दो बातें करते हैं। तो इसका जो शक्ल है ये बटरफ्लाई जैसा है और ट्रेकिया के फ्रंट या इंटीरियर पर ये लोकेटेड होता है। आप कंसिडर करें ये हमारे पास ये ट्यूब जो है ये ट्रेकिया है। इसका एक ऊपर वाला एंड है इंटीरियर और दूसरा ये नीचे पोस्टीरियर एंड है। अब ट्रेकिया के इंटीरियर मतलब ऊपर वाले एंड पर ये लोकेटेड होता है और साथ ही फ्रंट पर होता है। फ्रंट मतलब हमारा जो फ्रंट या वेंट्रल साइड है सामने, इसी तरफ ये लोकेटेड होता है। इसके अलावा जो वोकल कार्ड्स है इसके ऊपर वोकल कार्ड होते हैं, वोकल कार्ड के नीचे ये लोकेटेड होता है जो वॉइस कार्ड्स है। अच्छा, फर्दर मोर हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्टेब्रे हैं सर्विकल वर्टेब्रे नंबर 5, फिर 6 और फिर 7 और उसके बाद थोरेसिक आते हैं। तो पहला थोरेसिक यानी 3 सर्विकल और उसके बाद अगला पहला थोरेसिक। तो ये 4 वर्टेब्रे जिस लेवल में हैं उसी लेवल पर ये थायराइड लोकेटेड होता है। एंड आफ्टर दैट ट्रेकियल रिंग्स हम काउंट एंटीरियर एंड से करेंगे। ट्रेकियल रिंग्स नंबर 2, फिर 3 और फिर 4, ये तीनों, इन तीनों को थायराइड ग्लैंड ने फ्रंट से डांपा हुआ होता है। तो अब लोकेशन इसकी बिल्कुल वाज़ी होगी। उसके बाद इसके हार्मोन के बारे में कि थायराइड से जो हार्मोन खारिज होते हैं 3 T3 T4 और कैल्सिटोनिन। ये T3 आयोडीन के 3 एटम्स की वजह से ट्राई आयोडोथायरोनिन कहलाता है और ये है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। मतलब इसमें आयोडीन के टोटल एटम्स 4 है। तो ये भी वाज़ेह हो गया कि आयोडीन के एटम्स की कितनी ज़्यादा अहमियत है थायराइड की इन सिक्रीशंस और इन हार्मोन्स में। उसके बाद अगर जनरली फंक्शंस के बारे में कहें तो पहला हमारे पास है इसकी मेटाबॉलिज्म, यानी जिस्म के अंदर जितना मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, अच्छा तो ये सारे इसके अंडर कंट्रोल है। फिर नर्व सिस्टम नॉर्मल रहेगा। अगर थायराइड सिक्रीशन नॉर्मल हो तो नर्व सिस्टम भी हमारे जिस्म में नॉर्मल रहेगा और फिर मसल भी अपना फंक्शन सही तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे। एंड इन द लास्ट GIT जो है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये नॉर्मल अपना फंक्शन शो करेगा। तो ये हो गई इसके जनरल फंक्शंस। अच्छा, उसके बाद एक आउटलाइन जहन नशीन कर ले शुरू में। ये थायराइड ग्लैंड जब T3 और T4 रिलीज़ करता है तो अगर ये कम मकदार में रिलीज़ होंगे, आप कंसिडर करें कि T3 और T4 के लेवल या मकदार कम रिलीज़ हो रही है। अब ब्लड स्ट्रीम में एक तब्दीली आ गई, यानी T3 और T4 की मकदार नॉर्मल से ब्लड स्ट्रीम में कम है। अच्छा, ये चेंज जो एक स्टिमुलस के तौर पर है ये डिटेक्ट करेगा इस तब्दीली को हाइपोथैलेमस, इस तब्दीली को, इस कमी को जो कि एक स्टिमुलस के तौर पर उभरी हुई है, इसको हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा नतीजे में? इन रिस्पांस हाइपोथैलेमस TRH रिलीज़ करेगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आगे जाके इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके वहाँ से TSH खारिज होगा। ये TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट करेगा और वो इस कमी को पूरा करेगा जो पहले वो कम T3 और T4 वगैरह या कैल्सिटोनिन कम खारिज कर रहा था। अच्छा, ये हम अब डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमारे पास है हाइपोथायराइडिज्म। मतलब क्या है कि जब थायरॉक्सिन या थायराइड की सिक्रीशन नॉर्मल से कम खारिज हो रही हो तो इस कंडीशन या डिसऑर्डर को हम हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। हाइपो बिलो नॉर्मल, नॉर्मल से नीचे। इसकी कुछ वजूहात है बुनियादी। पहली वजह हाइपोथायराइडिज्म की वो TSH की लेकनेस है, यानी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब बिल्कुल मौजूद न हो, लेक हो, तो ये काज होगी, हाइपोथायराइडिज्म काज होगी। दूसरी आयोडीन की डिफिशिएंसी है फूड में। इन केस
فوڈ انٹیک ہو رہی ہوتی ہے، فوڈ میں آیوڈین بالکل یا ہے نہیں یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب جب آیوڈین نہیں مل رہی جسم کو تو وہ T3 اور T4 کہاں سے بنے گی؟ لہٰذا دوسری جو کاز تھی ہائپوتھائرائڈزم کی وہ ہو گیا تھی آیوڈین کی ڈیفیشنسی یا کمی تھی۔ تھرڈ نمبر ہمارے پاس انزائم سسٹم کی فیل ہونے کی، ناکام ہونے کی۔ اس میں جو انزائمز انوالو ہے T3 اور T4 سینتھیسس کرنے میں، سائنٹیسائز کرنے میں، وہ کیا ہے؟ وہ انزائم سسٹم فیل ہو گیا ہے۔ دس از دا تھرڈ کاز آف ہائپوتھائرائڈزم۔ اچھا، تو جنرل بھی ہائپوتھائرائڈزم کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے انفینٹس اور ایڈلٹس میں دو کمپلیکیشنز ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے دیکھ لے ان انفینٹس جو بچے بالکل پیدا ہوئی نہیں ابھی تک، ان کو ان کی جو ماں ہوتی ہے جب وہ ہائپوتھائرائڈزم کا شکار ہوتی ہے، یعنی اس کو صحیح مقدار میں آیوڈین نہیں ملتا یا کچھ اور ڈیفیکٹ ہے اور وہ T3 اور T4 نارملی اس فیمیل کے جسم میں ریلیز نہیں ہو رہا، تو اس کے جو انفینٹ ہے، یوٹرس میں جو انفینٹ ہے وہ کریٹینزم کا شکار ہوگا، یعنی آفٹر برتھ وہ بہت سارے مشکلات کا اس کو سامنا ہوگا۔ سب سے پہلے مینٹلی ریٹارڈڈ ہوگا وہ بچہ، اس کریٹینزم میں وہ بچہ آفٹر برتھ کیا ہوگا؟ مینٹلی ریٹارڈڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ فزیکل گروتھ اس کی کمزور ہوگی۔ بہت سارے اور کمپلیکیشن ہے، جیسا کہ وہ ڈیلے طریقے سے میچور ہوگا، ارلی ان ٹائم میچور نہیں ہوگا، پیوبرٹی ارلی ان ٹائم نہیں آئے گی، اور موسٹ کامن جو کمپلیکیشن ہے وہ انفرٹیلٹی ہے، اس بچے میں انفرٹیلٹی آئے گی۔ اچھا، ایڈلٹ میں کیا ہوگا کہ ہائپوتھائرائڈزم ایڈلٹ میں مائزڈیما کاز کرے گا۔ یہ مائزڈیما جو ہے یہ سکن کے نیچے فلوئڈ یا میوکس کا جم جانا یا سٹور ہونا ہے، سکن کے نیچے میوکس کا سٹور ہونا ہے، جس کی وجہ سے ویٹ گین ہوتی ہے اور پھر باڈی یا سائز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ویٹ گین ہو جاتی ہے۔ اچھا، گائٹر ایک اور کنڈیشن ہے اور یہ بھی T3 اور T4 کی کمی کی وجہ سے ہے۔ یہ کیسے ہوتی ہے؟ جب ہمارے بلڈ میں T3 اور T4 کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یہاں جس طرح آؤٹ لائن میں نے آپ کو بتایا کہ جب T3 اور T4 کی مقدار کم ہو تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک اسٹیمولس کے طور پر ہائپوتھیلیمس کو ڈیٹیکٹ ہو جائے گا یہ تبدیلی، اور وہ یہ ہارمون TRH پھر یہاں بھیج دے گا، پھر یہاں سے TSH بھیج دے گا یہاں تھائرائڈ کو، اور تھائرائڈ پھر کیا کرے گا؟ T3 اور T4 کو نارمل کر دے گا۔ لیکن اگر آلریڈی T3 اور T4 اس تھائرائڈ کے پاس موجود نہ ہو اور اس کی مقدار رفتہ رفتہ بلڈ سٹریم میں کم ہوتا رہے اور اس پر اوپر سے پریشر آتا رہے تو نتیجتاً it will swell up. The thyroid gland will swell up, which is called goiter. شاید یہ بات سمجھ آ گئی ہو، یعنی وہ انڈر پریشر ہوگا کہ آپ ضرور T3 اور T4 کو ریلیز کرو، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، کچھ مٹیریل نہیں، آیوڈین نہیں کہ وہ T3 T4 کو سینتھیسائز کرے پھر ریلیز کرے، تو نتیجتاً یہ سویل اپ ہو جائے گا اور اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں گائٹر۔ اچھا، جنرلی ہائپوتھائرائڈزم میں کیا ہوتا ہے؟ میٹابالزم کی ریٹ کم، اس طرح بلڈ پریشر بھی کم ہوگی، ہارٹ ریٹ بھی کم، اور یہ سارے کم میں آتے ہیں بس اکثر، اور بریتھنگ ریٹ بھی کم، یہ سانس لینے کا پروسیس بھی لو اور کم۔ اس کے علاوہ کولڈ ٹولرنس ہوگا، انٹولرنس ہوگا ساری، یعنی جو سردی ہے اس کی ٹولرنس نہیں رہے گی جسم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 37 سے نیچے ٹمپریچر گرے گا اس باڈی کا، اس جسم کا، ویٹ گین ہوگا۔ یہ ٹرمز باتیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ جب میٹابالزم کم ہو یعنی بریک ڈاؤن فوڈ کی نہ ہو رہی ہو تو فوڈ سٹور حالت میں ہوگا اور ویٹ گین ہوگی، ساتھ ہی جب انرجی پروڈیوس نہیں ہو رہی ہو تو کولڈنس کی انٹولرنس ہوگی۔ اس طرح یہ جتنی بھی کام ہے یہ سلو ہے، کیونکہ یہاں پر انرجی سٹورڈ ہے، اب بریک ڈاؤن اس کی نہیں ہو رہی۔
تو یہ انٹر کنیکٹڈ ہے یہ پورے. اچھا آفٹر دیٹ ہائپر تھائرائڈزم کی جانب چلتے ہیں. ہائپر تھائرائڈزم وہ کنڈیشن ہے کہ جس میں تھائرائڈ گلینڈ سے سیکریشن نارمل سے زیادہ ہو رہی ہو. ایبو یا اوور نارمل سے زیادہ سیکریشن تھائرائڈ کی جب ہو رہی ہو. اچھا اس میں ایک ہے گریو ڈیزیز. گریو وہ ڈیزیز ہے کہ یہ ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے اور اس کی ایک موسٹ کامن یا پرامیننٹ جو حالت ہے وہ ایکسافتالمیا ہے. تو گریو ڈیزیز آٹو ایمیون ڈیزیز ہے، اس کی یہ حالت ہے موسٹ کامن، اور یہ آٹو ایمیون ڈیزیز ہے یعنی ہمارے جسم کا جو اپنا ایمیون سسٹم ہے وہ ہمارے ہیلتھ اپنی ہی باڈی کا دشمن بن جاتا ہے اور اپنی باڈی کے خلاف اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے. ایکچولی یہی ہمارا آٹو ایمیون ڈس آرڈر یا ڈیزیز ہے. تو اس میں ایکسافتالمیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آئیز جو ہے ان کے جو آئی بال یہ نارمل سے باہر نکل آتا ہے، تھوڑا سا باہر نکل آتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسافتالمیا. اور اس میں جو آئی کی ارد گرد جو ٹیشوز ہے اراؤنڈ دا آئی جو ٹیشوز ہے وہ سویل اپ ہو جاتے ہیں اور ان میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے. یہ ہمارے پاس ایکسافتالمیا. اچھا آٹو ایمیون ڈیزیز یہ ہے گریو ڈیزیز، لیکن کیوں اور کیسے؟ تو چلتے ہیں اینٹی باڈیز جو ہمارے جسم میں اینٹیجن کے خلاف فائٹ کرتے ہیں، جو ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں، جو ہمارے اینٹی باڈیز ہے، جو ہمارے وائٹ بلڈ سیلز ہیں. یہ وائٹ بلڈ سیلز کبھی کبھار ہمارے خلاف بن جاتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ یہ جو تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے یہ اینٹی باڈیز اپنا شکل و صورت بالکل ٹی ایس ایچ جیسے بناتے ہیں، یعنی میمیکری کرتے ہیں ٹی ایس ایچ کی، یا ٹی ایس ایچ کا نقل اتارتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی جنرل اپیئرنس بالکل تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جیسے بنا دیتے ہیں. اچھا تب تو نتیجتاً یہ جو تھائرائڈ گلینڈ ہے یہ دھوکہ کھا جاتا ہے اس میمک ٹی ایس ایچ پر، اور وہ یہ سوچ جاتا ہے کہ یہ اینٹی باڈیز نہیں بلکہ ٹی ایس ایچ ہے جو مجھے اسٹیمولیٹ کر رہا ہے تاکہ تو اس وجہ سے یہ تھائرائڈ گلینڈ لگاتار T3 اور T4 سیکریٹ کرتا جائے گا، یعنی تھائرائڈ گلینڈ دھوکہ کھائے گا. اچھا اب اس کے بعد ہائپر تھائرائڈزم میں جنرلی جس طرح ہم نے ہائپو میں کہی تھی یہ بات ہے، تو اپوزٹ ٹو ہائپو یہ باتیں اپوزٹ کر کے یہاں ان جنرلی ہائپر تھائرائڈزم میں انکلوڈ ہوں گے. ان دا لاسٹ کیلسیٹونین جو ہمارے پاس تیسرا ہارمون ریلیز ہوتا ہے تھائرائڈ گلینڈ سے، یہ ہے کیلسیٹونین. اور کیلسیٹونین کیلشیم لیول کو بلڈ میں نارمل اور مینٹین رکھتا ہے. اب ان کیس یہ کیلشیم یا یہ کیلسیٹونین نارمل ریلیز نہ ہو تھائرائڈ سے، پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ کیلشیم بونز میں ڈپازٹ نہیں ہوگا، یہ ایکسکریٹ ہوگا باہر، اس کے لیول برقرار نہیں رہے گی، اور پھر وہاں کیڈنیز میں یہ سٹون بننے میں یہ کمپلیکیشن پیدا کرے گا کہ سٹون یہ وہاں پر ڈپازٹ ہو کے سٹون بننے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو بونز ہے وہ بھی پورس ہو جائیں گے، ویک ہو جائیں گے. تو یہ کیلسیٹونین کی نہ ہونے کی یا کم ہونے کی کمپلیکیشنز ہوں گے. اوکے تھینک یو.